अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं सहर गफूर। आज का हमारा टॉपिक है टेक फॉर गुड, यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम सोसाइटी में कैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मेरे साथ यासिर हैं। यासिर, बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने का। जी, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। यू वेलकम। यासिर उमर एक एंटरप्रेन्योर है, इनकी काफ़ी एक्सपर्टीज़ हैं स्टार्टअप्स के हवाले से, स्टार्टअप्स को कैसे बिल्ड किया जाता है, उनके स्टार्ट से लेकर उसके एंड तक कौन से चैलेंजेस ऐसे आते हैं, कौन सी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, इन विच एनवायरनमेंट दे कैन थ्राइव बेटर। सो इनसे बातचीत करते हैं, लेकिन पहले एक वीडियो पैकेज देखें। दुनिया भर में उभरते हुए मसाइल के ज़रिए असर ऐसे स्टार्टअप्स को फरोग़ देने की जरूरत है जो सिर्फ मुनाफे की बजाय माशरती फायदों को तरजीह दें। ऐसे स्टार्टअप्स नई सनतों और मुलाजमतों के मौके पैदा करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जदीद टेक्नोलॉजीज जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और IoT को इस्तेमाल करके सस्टेनेबल मईशत को फरोग़ दिया जा सकता है जो माशरती जिम्मेदारियों को भी पूरा करें। इसके अलावा एड टेक और एग्री टेक के शोबे में भी स्टार्टअप्स दुनिया भर में तालीमी फर्क और खुराक की कमी के मसाइल हल करने के लिए तकनीकी हल पेश कर सकते हैं। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में भी स्टार्टअप्स खास तौर पर देही इलाकों में मईशत, पानी की कमी और तवानाई के मसाइल पर काबू पाने में मदद दे सकते हैं। जी, आपने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी को हम एक बेहतर तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सोसाइटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। यासिर हमारे साथ हैं। यासिर, ये बताइए कि स्टार्टअप्स का जैसे दौर है और हम लोग देख रहे हैं लोग स्मॉल बिजनेसेस, मीडियम साइज बिजनेसेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं। उनका जो एक हदफ होता है वो होता है कि प्रॉफिट उनको कैसे जनरेट हो। बिल्कुल। इसको हम लोग अगर सोसाइटी के साथ लिंक करें, सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए, उसकी वेलनेस के लिए, तो इस मॉडल को आप कैसे देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट को आप कैसे देखते हैं? देखें, इसमें सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि टेक फॉर गुड क्या चीज़ है। ठीक है, टेक फॉर गुड बेसिकली स्टैंड्स फॉर द सर्विसेज विच आर रिलेटेड टू हेल्थ केयर और एजुकेशन और द सेम सेक्टर्स। अब इसमें थोड़ा सा ये भी जानना ज़रूरी है कि इन सेक्टर्स को लेके आप स्टार्टअप्स को कैसे बिल्ड कर सकते हैं ताकि आप एक ह्यूमैनिटी के लिए आप अपनी कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये आता है कि जिस तरह आप एजुकेशन सेक्टर में आप आते हैं और एजुकेशन सेक्टर में जाके आप कोई भी ऐसी एप्लीकेशन डेवलप करते हैं जिससे आपके रूरल एरियाज़ के अंदर आपकी उस एप्लीकेशन के थ्रू हेल्प मिल जाए उन सबको, तो वो बेसिकली टेक फॉर गुड के अंदर कंसिडर किया जाता है। जहाँ तक आपने बात की है प्रॉफिट की, तो एक बात यहाँ पे हमें लाजमी जहन में रखनी चाहिए कि टेक फॉर गुड कभी भी प्रॉफिट मार्जिन के लिए नहीं किया जाता प्रोजेक्ट। यहाँ वो कोई भी स्टार्टअप है उसमें आपका पहला फोकस जो है वो आपका प्रॉफिट के ऊपर नहीं होता। हमेशा टेक फॉर गुड का जो स्टार्टअप होता है वो कस्टमर इंटरेक्शन के ऊपर बिलीव करता है, यानी कि आपके एंड रिजल्ट्स के ऊपर बिलीव करता है कि आपके कस्टमर को, आपके यूज़र को आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, या आपकी एप्लीकेशन से या आपके स्टार्टअप से उनको क्या हेल्प मिल रही है। फॉर एग्जांपल, अगर हेल्थ की कैटेगरी में आप जाते हैं, आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन डेवलप की है जिसमें हेल्थ सेक्टर में आप हेल्पफुल उसको होती है, तो उसमें सबसे मेन चीज़ होती है कि आपका कस्टमर या आपका पेशेंट जो है उससे कितना यूटिलाइज़ कर रहा है, ना कि आपको कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। सो इट इज़ क्लियर दैट प्रॉफिट कम्स नेक्स्ट बट द यूजरेबिलिटी कम्स फर्स्ट। सो सिंपलर टर्म्स में अगर हम कंपैरिजन करें ट्रेडिशनल स्टार्टअप और अगर हम लोग टेक फॉर गुड की बात कर रहे हैं, एक ऐसा स्टार्टअप जिसके अंदर सोसाइटी की वेलनेस का इंग्रेडिएंट भी एडेड है, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डिज़ाइनिंग द होल आइडिया? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो नॉर्मल स्टार्टअप्स होते हैं और जो टेक फॉर गुड स्टार्टअप्स हैं, इन दोनों में देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस। जो नॉर्मल स्टार्टअप्स होते हैं दे बेसिकली वर्क फॉर द क्लाइंट्स, या वो ये काम करते हैं कि उनके पास अपने क्लाइंट्स होते हैं जिनके लिए वो अपनी सर्विसेज, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एंड डिज़ाइनिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये होते हैं नॉर्मल स्टार्टअप्स। अब अगर आप बात करते हैं टेक फॉर गुड स्टार्टअप्स की, तो दे आर बेसिकली जनरेटेड फॉर द वेल बीइंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग।
اب اس اسٹارٹ اپس کے اندر آپ کو سب سے پہلے یہ فوکس کرنا پڑتا ہے کہ آپ جو پروڈکٹ بنانے جا رہے ہیں اس کا مین فوکس کون سے کیٹیگری کے اوپر ہے. اب ڈیفینیٹلی سی بات ہے, اگر ٹیک فار گڈ کے اندر آپ کوئی ہیلتھ کیٹیگری میں جا کے کوئی ایپ لانچ کرتے ہیں, فار ایگزامپل یو ڈیولپ اے اسکیننگ ایپ, کینسر اسکیننگ ایپ, تو آپ کو اس ایپلیکیشن کی ڈیولپمنٹ کے دوران یہ چیزیں نظر میں رکھنی ہوتی ہیں کہ اس کی سیکیورٹی پرپسز کیا ہیں, اس کی پرائیویسیز کیا ہیں, بیکاز دیٹ ایپلیکیشن از گوئنگ ٹو بی یوزڈ بائی ملٹیپل پیشنٹس. اب جب اتنے پیشنٹس یوز کر, تھاؤزنڈس آف پیشنٹس یوز کر رہے ہیں, تو اس کو ہم ایک شارٹ ورڈس میں کہتے ہیں ڈیزائن بائی پرائیویسی. تو جو آپ کے ڈیزائنز ہیں یا جو ڈیولپمنٹ ہیں یا جو بھی پروسیس ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے آپ پرائیویسیز کو دیکھتے ہیں کہ کسٹمرز کی پرائیویسیز کیا ہے, یا جس کو بھی آپ وہ ایپ سیل کر رہے ہیں یا اپنی کوئی ٹیکنالوجی سیل کر رہے ہیں, تو دس میٹرز اے لاٹ. اگر ہم کسی بھی ماڈل کو اسٹریم لائن کرنے کی بات کریں, اینڈ وی آر یوزنگ ٹیکنالوجی ہیز آلویز بین سو ہیلپ فل. اگر ہم آج کے دور کی بات کریں اباؤٹ دا کنٹمپریری ٹیکنالوجیز لائک AI, how things have become more feasible while streamlining the whole process. اب ان کی یوٹیلائزیشن جو ہے وہ ڈفرینٹ سیکٹرز کے اندر ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل IoT کی جو ہے وہ آپ ایگریکلچر سیکٹر کے اندر بڑا ایزیلی اس کو یوز کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے AI ہے اور بلاک چین ہے. بلاک چین جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ موسٹ آف دا کنٹریز آر نو یوزنگ بلاک چین فار دیئر فائنینشیل ٹرانزیکشنز ایون ان دا گورنمنٹ سیکٹرز. تو ہم بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں گورنمنٹ سیکٹرز میں. اس کو ایک فیئر ٹریڈ کے لیے آپ بلاک چین یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ AI ہے, تو AI جنریٹڈ آپ بہت سی اپلیکیشنز ہیں یا یوزر فیزیبلٹیز بنا سکتے ہیں. فار ایگزامپل ریسنٹلی آئی میٹ ود دا کلائنٹ جو کہ US بیس تھا, ان کی ٹرکنگ کا کام تھا, ٹرکنگ کمپنیز تھی. تو ٹرکنگ کمپنیز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وین ایور اے ڈرائیور از آن دا روڈ, تو ان کو میپس چاہیے ہوتے ہیں کہ ان کی جو ٹرکنگ جا رہی ہے کہاں پہ ویدر کیسا ہے, ان کو روٹ کیسا چاہیے, اگر کیونکہ وہاں پہ ویدر کنڈیشنز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو اف یو آر موونگ فرام لائک واشنگٹن ٹو نیو یارک, تو ہی اور شی شوڈ نو کہ نیو یارک میں کیا ویدر ہوگا اور ود ان سیکنڈس کیا ویدر ہو سکتا ہے. ایکچولی ٹاکنگ اباؤٹ ٹیک فار گڈ, تو گڈ میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ آپ کی ایتھیکل کنسیڈریشنز کا خیال رکھا جائے, یا آپ کے جو مورلز ہیں وہ کسی طرح سے ڈس انٹیگریٹ نہ ہو سکیں, یا اس چیز کو ہم لوگ یقین بنائیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, کیونکہ ہم لوگ سوشل ایپس یوز کر رہے ہیں, ہماری جو ڈیجیٹل فٹ پرنٹس ہیں وہ کسی بھی طرح سے ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو انشور کرنے کی ضرورت ہے وائل ڈیزائننگ اے اسٹارٹ اپ جو اس طرح کی ویلنس پہ کام کرتا ہے, یا ہم کسی بھی ٹیکنالوجی کا جب بھی بناتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں. یہ ڈیزائن بائی پرائیویسی جب ہوتا ہے تو پرائیویسی کو تبھی کنکلوڈ کیا جاتا ہے جب آپ اس طرح کی کوئی ہیومن بیسڈ ایپلیکیشنز ڈیولپ کر رہے ہوں, یا کوئی بھی جس کے اندر آپ کا ہیومن کا انٹریکشن سب سے زیادہ ہو. فار ایگزامپل اگر آپ کی کوئی ویڈیوگرافی کی ایپلیکیشنز ہیں, یا آپ اسی طریقے سے کوئی ایپلیکیشن ڈیولپ کر رہے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو پرائیویسی اور ایگریمنٹس آپ کے لیے ہونا بہت ضروری ہے. اس کے اندر ٹرمز اینڈ کنڈیشن بہت آتی ہیں, ٹھیک ہے. اب میرے نزدیک اگر میں اس طرح کا کوئی پروجیکٹ کروں, یا اگر مجھے گورنمنٹ الاؤ کرے, تو آئی تھنک کہ اس کے اندر جو گورنمنٹ کے بھی کچھ پرسنلز ہیں ان کو بھی انوالو ہونا پڑے گا. ادروائز دیر از اے ہیوج اس میں جو ہے نا ایک کلیش آ سکتا ہے کہ آپ کوئی بھی فار ایگزامپل ایک ہیلتھ کیئر میں کر رہے ہیں, اگر کوئی کینسر جس کے اندر آ جاتا ہے. ابھی ریسنٹلی US نے ایک ایپ ڈیولپ کی ہے جس میں آپ کو بریسٹ کینسر کو 15 ایئرز اگو آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں, وہ آپ کو انفارمیشن دے سکتا ہے کہ جی یہ گرو ہونے والا ہے. سو دس از گوئنگ ٹو بی اے بگ ٹاسک. اس میں ہمیں سیکورٹی پرسنلز کو رکھنا پڑے گا, اس میں ہمیں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بہت سیکیور کرنی پڑیں گی. پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ہم جو ایپلیکیشنز کو لائیو کرتے ہیں, جن سرورز کے اوپر لائیو کرتے ہیں, وہ سرورز اس طرح کے ہو جن کے اوپر ہیکنگ اٹیک نہ ہوا ہو, اس طرح کی چیزیں, ان کی اپنے سیکیورٹی پلیٹ فارمز بہت اچھے ہوں, پروٹوکولز بہت اچھے ہوں. تو یہ چیزیں ہمیں سبھی ان کے اندر کرنی پڑیں گی, ادروائز دیر از گوئنگ ٹو بی اے بگ پرابلم فار ایوری ون. اسی حوالے سے میں آپ سے جانوں گی, یہاں پر بہت سارے ہمیں چیلنجز ہیں, اینڈ ایف وی ٹاک اباؤٹ کہ بچوں کی نیوٹریشن کے حوالے سے یا یوتھ کے حوالے سے
بہت زیادہ ان میں جو نیوٹریشن ویلیوز ہیں وہ لیک کرتی ہیں اینڈ پیپل آر ناٹ اویئر وتھ سچ تھنگس. ایپلیکیشنس یا ٹیکنالوجی اس چینج کو یا لوگوں کو زیادہ امپاور یا اویئر کرنے کے لیے کیسے کام آ سکتی ہیں؟ دیکھیں اس میں ایک نارمل، اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنی ایپس ہیں جو کہ ہمارے موبائل میں ڈیلی بیسس پہ دیکھی جاتی ہیں. جی. اگر آپ یہاں پہ کوئی ایسی ایپ ڈیولپ کریں جو کہ نیوٹریشنل بیس ہو، جو کہ کڈس کے لیے اور ماؤں کے لیے بنائی جائے، جس کے اندر آپ بہت ساری انفارمیشن پرووائڈ کریں، لائک ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ایک بیبی ہوتا ہے تو اس کو فرسٹ 6 منتھس میں کون سی نیوٹریشن دی جاتی ہے، پھر نیکسٹ 6 منتھس میں ان کو کون سی نیوٹریشن دی جاتی ہے، کون سی نیوٹریشن ان کے لیے اچھی ہے، کون سی نہیں اچھی، اگر ان کو کوئی ڈائجسٹو پرابلم ہے تو ان کو کیا نیوٹریشن دینی ہے. تو یہ بیسکلی بہت اچھا ایک پروجیکٹ ہے جو کہ ایک نارمل اسٹارٹ اپ یا ٹیک فار گڈ اسٹارٹ اپ کر سکتا ہے. بالکل. یس، اینڈ وی کین کولیبوریٹ ود پوٹینشیل ڈاکٹرز یا پرٹیکولر کنسلٹنٹس اس کے حوالے سے کیا جا سکتا ہے. یاسر، آج کل ہم رورل ایریاز کی اگر بات کریں، وہ لوگ جن کو ایکسیس نہیں ہے زیادہ فیسیلیٹیٹڈ یا ایسے ایریاز کا جہاں پر زیادہ اپرچونیٹیز ہیں، وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک اچھا امپیکٹ کیسے کریٹ کر سکتے ہیں سوسائٹی میں؟ دیکھیں آپ نے شاید سنا ہو کہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے پاکستان میں امیزون کی جو ہے ڈراپ شپنگ کا کام بہت زیادہ ان ہوا تھا. ٹھیک ہے، ہر دوسرا بندہ ڈراپ شپنگ کے بارے میں ڈسکشن کر رہا تھا کہ ڈراپ شپنگ کیا ہے، میں نے ٹرین ہونا ہے، میں نے کرنی ہے. اب آفٹر سم ٹائم آپ نے شاید یہ بھی سنا ہو کہ ہمارے بہت سے ایسے بیکورڈ ایریاز ہیں جس طرح جو کہ ساہیوال سے آگے یا میاں چنو اس طرح کے نام جس کے اندر آتے ہیں، یہ ڈراپ شپنگ کے اندر ٹاپ کے اوپر آ گئے تھے کہ ان ایریاز کے اندر سب سے زیادہ ڈراپ شپنگ ہو رہی ہے. اور امیزون کے جتنے زیادہ اکاؤنٹس ہیں موسٹلی پاکستان میں جو آپریٹ ہو رہے ہیں وہ ان بیکورڈ ایریاز سے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کیوں ہو رہے تھے؟ ایکچولی میں وہاں پہ ایک تو سب سے پہلے یہ تھی کہ ٹیکنالوجی تو وہاں پہ ہے لیکن وہاں پہ اتنی نو ہو نہیں ہے. ایک نارمل لے مین جو ہے وہاں پہ، اور یہ مزے کی بات یہ ہے کہ جو ڈراپ شپنگ کا کام تھا یہ وہاں پہ ایک لے مین بھی کر رہا تھا جس کو تھوڑا سا ٹرین کیا گیا، جس کو لاہور سے یا ایجوکیٹڈ سٹی جو ہیں جو موسٹ فارورڈ سٹیز ہیں وہاں سے لوگ گئے، انہوں نے جا کے ان کو ٹرین کیا، وہاں پہ ٹیمز ہائر کی اور انہوں نے اس کے اوپر کام سٹارٹ کرنا شروع کر دیا. تو دیٹ مینس کہ وہاں کے جو بیکورڈ ایریاز کے ایون کے لے مینس بھی ہیں وہ بھی ٹیکنالوجی کو جاننا شروع کر دیا ہے انہوں نے، اور اب وہ آہستہ آہستہ اس سائٹ پہ آ رہے ہیں. فرسٹ آف آل آئی ووڈ آسک یو کہ چیلنجز کون سے ہیں؟ لائک انٹرنیٹ کا، لیٹس سپوز وی آر اسٹل اسٹرگلنگ ود گڈ انٹرنیٹ، اس حوالے سے بتائیے. جی، اس میں ملٹیپل چیزیں آتی ہیں. جس طرح ابھی آپ نے بات کی ہے کہ انٹرنیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، انٹرنیٹ یس اٹس اے میجر ڈرا بیک فار اس. اور اس کے علاوہ جس طرح اب ہماری یہاں پہ سب سے بڑی جو پرابلم آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم مارکیٹ میں رہتے ہوئے یا اب ایک نارمل ٹیک فار گڈ کا اسٹارٹ اپ اگر کوئی بھی آتا ہے، اگر فار ایگزامپل میں آیا ہوں تو آئی نیڈ این ہیوج انویسٹمنٹ ٹو ڈیولپ اے کنزیومر بیسڈ پروڈکٹ. کیونکہ کنزیومر بیسڈ پروجیکٹ جو ہے وہ ایک چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہوتا ہے، بہت ہائی لیول کا پروجیکٹ ہوتا ہے. اس میں ایک جو میجر پرابلم ہے وہ ہمارا یہاں پہ آتا ہے کہ ہمیں ٹیک اسٹارٹ اپس کے لیے یہاں پہ انکیوبیٹرز نہیں ہیں، یہاں کوئی اس طرح کی فیسلٹیز نہیں ہیں جس میں ایک نارمل اسٹارٹ اپ جو آ کے وہ کوئی چیز کنزیومر بیسڈ ایپ یا کوئی بھی پروڈکٹ جو ہے وہ ڈیولپ کر سکے. ہمیں یہاں پہ اس طرح کے اسپیسز نہیں دی جاتی، یا ایک نارمل جو جس کے پاس اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہے اسٹارٹ اپ کے پاس، تو اس کے لیے تھوڑی سی پرابلمس. بٹ یاسر، if we talk about the national incubation centers جو کافی دیر سے فنکشنل ہیں اور بہت سارے لوگوں کو انہوں نے مواقع دیے ہیں، گائیڈنس دی ہے کہ وہ اپنے اسٹارٹ اپ کو انیشیٹ کر سکیں، فنڈس بھی دیے گئے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمارے بہت سے ایسے اسٹارٹ اپس ہیں جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ جا کے بھی جنہوں نے کمپیٹ کیا ہے، وہ NIC سے جو ہے گریجویٹ بھی ہیں، وہاں سے انہوں نے اپنے اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کیے ہیں، اور ایون کہ پروڈکٹس بھی ان کی لانچ بڑے اچھے لیول کے اوپر ہوئی ہیں اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں ان کو جو ہے کمپیٹ کیا گیا ہے. لوکلی اس میں پرابلم یہ ہے کہ ابھی تک ہماری جو ینگسٹرز ہیں یا جو اسٹارٹ اپس ہیں ابھی ان کے اندر اتنا زیادہ جو ہے وہ بوسٹ جو ہے نا وہ نظر نہیں آ رہا، وہ آہستہ آہستہ انکریز کرتا جا رہا ہے، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے. اب NIC جو ہے اگر میں دیکھوں تو آپ آج سے 4-5 سال پہلے جائیں تو NIC کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پتہ تھا، یا بہت کم اسٹارٹ اپس کو پتہ تھا کہ NIC آپ کو کیا کیا فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب جا کے بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں، ینگ جنریشن ہے، ینگسٹرز ہیں جن کو پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے کہ بھی یہ NIC جیسے انکیوبیٹرز بھی ہیں، یا آپ کو انویسٹمنٹ بھی دیتے ہیں، یہاں پہ آ کے آپ اپنا پروجیکٹ لانچ بھی کر سکتے ہیں، ایون وہ آپ کو بہت ساری ہیلپ بھی دیتے ہیں.
تو یس اٹ از گوئنگ ٹو بی اے گڈ ان فیوچر، نیئر فیوچر. رائٹ. اپنی کانورسیشن ہم جاری رکھتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو اسمارٹ ورڈ. یاسر ہمارے ساتھ ہیں. یاسر یہ بتائیے کہ آپ نے چیلنجز کو تو ہائی لائٹ کیا, اس کے علاوہ آج کل جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, لوگ بہت زیادہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں. آج کل کی جو کنٹمپریری ٹولز ہیں, ٹیکنالوجیکل ٹولز اسپیسیفکلی اے آئی ٹولز ہیں, یا اس کے علاوہ ہم لوگ کچھ ایڈیٹنگ کے حوالے سے, اینڈ دیر آر سیورل تھنگس, لوگوں نے اپنا کریئر بھی اس کے اندر بنا لیا ہے. تو یہ کتنے زیادہ بینیفیشل ہیں, یہ اویئرنیس کریٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, اس پر آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں, جب بھی کوئی نیو چیز یا نیو کوئی بھی کسٹمر بیسڈ انٹریکشن ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر, کوئی بھی ایسی پروڈکٹ لانچ کی جاتی ہے, تو اس میں ہمیشہ پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں افیکٹس کنسیڈر کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب پازیٹیو سائڈ پہ ڈیفینیٹلی سی بات ہے, ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ تو ہو رہی ہے. اے آئی کے تھرو آپ بہت سے ایسے آپ کے کام ہیں جو کہ آپ ود ان دا شارٹ اسپین آف ٹائم آپ کر سکتے ہیں. آپ اسی طریقے سے کچھ نیگیٹو بیہیویئر بھی ہیں اے آئی کی طرف سے. اسی طریقے سے کچھ ڈیزائننگ کے ٹولز اس طرح کے آگے ہیں جن کو آپ یوز کرتے ہوئے بہت سی ایسی ڈیزائنس جنریٹ کر سکتے ہیں جو کہ بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں. ویری شارٹ ٹائم کے اندر آپ ان کو جنریٹ کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی سی بات ہے, اگر اس کا مس یوز کیا جائے تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ اے آئی کو یوز کرتے ہوئے مس یوز کی جا سکتی ہیں. بٹ اٹ ڈپینڈز آن یور سیلف کہ آپ اس کو کس طریقے سے یوز کرنا چاہتے ہیں, کس وے میں یوز کرنا چاہتے ہیں. ہیلپ فل بہت زیادہ ہیں, بہت سے ایسے ٹولز اب تو آگے ہیں جن کو آپ یوز کر کے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ ان ٹولز سے اپ ٹو ڈیٹ نہیں رہیں گے تو ان نیئر فیوچر دیر از اے پاسبلٹی کہ آپ کو ایک ون اسٹیپ پیچھے جانا پڑے اپنی چیزوں سے. آج کل لوگ اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ جو سافٹ سکلز ہیں اس کے ذریعے ہم کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں اپنے آپ کی کنڈیشن, اکنامک کنڈیشن کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں, پازیٹیو امپیکٹ کیسے کریٹ کر سکتے ہیں اوور آل. اس حوالے سے بتائیے کہ کس طرح سے یہ جو اسمال یا جو سافٹ ٹولز ہیں وہ یوٹیلائز ہو سکتے ہیں, پرٹیکولرلی ایک اسٹوڈنٹ اس کو کس طرح سے استعمال کر سکتا ہے. اس میں دیکھیں, ہمارے یہاں پہ بہت سی ایسی فیمیلز ہیں جو کہ ویل ایجوکیٹڈ ہیں اور ان کی بیک گراؤنڈ بھی اچھی ہے, ان کی ایجوکیشن سب کچھ, مارکس بھی اچھے ہیں, سی جی پی ایس بھی بہت اچھے ہوتے ہیں, بٹ سم ٹائمز دیر از اے پرابلم کہ وہ جاب نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, یا وہ کسی پروفیشنل لائف میں نہیں جا سکتی. اب یہاں پہ پرابلم یہ آتی ہے کہ ان کو ٹریننگ کے لیے بھی باہر نکلنا پڑتا ہے. اب ان کو کون ٹریننگ دے, ڈیفینیٹلی سی بات ہے, کئی دفعہ یہ کیا جاتا ہے کہ ان ہاؤس ٹریننگ جو ہوتی ہے فیس ٹو فیس وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے انسٹیڈ آف آن لائن ٹریننگ. تو اس کے لیے جب ان کو نہیں جایا پا سکتی وہ, تو ان کے لیے ایک میجر یہاں پہ پش بیک آ جاتا ہے. اب اس میں آپ یہ جو میجر ٹیکنالوجی کا شفٹ آیا ہے, اس میں اے آئی کو یوز کرتے ہوئے اب وہ اپنی گھر بیٹھے ٹریننگ بھی لے سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں جو اس وقت جو ہے سب سے زیادہ جو مارکیٹ کے اندر ان ہوا ہے وہ ہے آپ کی کانٹینٹ رائٹنگ یا آرٹیکل رائٹنگ آپ کی. ٹھیک ہے, اب یہ نارمل لیڈی جن کو زیادہ ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے وہ گھر بیٹھے اے آئی کے تھرو اپنی ٹریننگ لے سکتی ہیں. چیٹ جی پی ٹی کو یوز کر کے آپ ایک اچھا آرٹیکل پروڈیوس کر سکتے ہیں, پھر اس آرٹیکل کو ریوائز کر سکتے ہیں. پھر ملٹیپل ایسے ٹولز ہیں اے آئی کے جن کو یوز کرتے ہوئے آپ اس اسپیسیفک آرٹیکل کو لے کے شفل کر سکتے ہیں تاکہ وہ ایک یونیک اور جینون کانٹینٹ لگے. ہمارے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں لائک اسکولز, یونیورسٹیز, کالجز, وہ ٹیک فار گڈ کو کس طرح سے پروموٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹیک فار گڈ کو پروموٹ کرنے کے لیے گراس روٹ لیول سے اویئرنیس کی ضرورت ہے؟ جی بالکل, گراس روٹ لیول سے تو اویئرنیس کی لازمی سی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری میجر یونیورسٹیز ہیں جو کہ اچھے لیول پہ ہیں, ان کو سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ ٹیک فار گڈ کے لیے کچھ ایسے اپنی ود ان دا یونیورسٹی کوئی انکیوبیٹر سسٹم کوئی بنانا چاہیے جہاں پہ جو اسٹارٹ اپس ہیں یا یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ وہاں پہ آ کے ٹریننگ لے سکیں اور اپنے اسٹارٹ اپس کے اوپر ورک کر سکیں. ابھی ہمارے یہاں پہ یونیورسٹیز کے اندر یہ فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کی جاتی. There are pretty much universities who are actually they have their own incubators, but I would say کہ جب اسکول لیول پر جب ہم لوگ ینگ انٹرپرینورس کی بات کرتے ہیں, there are several cases کہ بہت چھوٹی ایج سے they have potential, they have tendencies to do something in entrepreneurship, in establishing businesses. تو اس حوالے سے بتائیے کہ اسکول لیول پہ ہم جب اویئرنیس کریٹ کریں گے to create something and that should have that element
ٹو کریٹنگ اے بیٹر سوسائٹی، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی اسکول لیول پہ دیکھیں، سب سے پہلے تو جب سے ٹیکنالوجی کا ایک اچھا شفٹ آیا ہے تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ینگسٹر جو اسکول لیول گوئنگ جو یس بچے ہیں ان کے اندر بھی بہت ایک اچھا شفٹ آ رہا ہے. تو ان کو اے آئی کے بارے میں بڑی اچھی انفارمیشن ہے، ٹیکنالوجی کے بارے میں بہت اچھی انفارمیشن ہے. تو ہمیں جسٹ ان کو ایک پش کرنا ہے. تو اسکول لیول کے اوپر جو اسکولس کے جو آنرز ہیں یا جو بھی اسکولز ہیں ان کو اپنے اسکولس کے اندر کچھ نہ کچھ ایسے ٹریننگ کورسز اسٹارٹ کرنے چاہیے، کیونکہ جو کڈز ہیں آلریڈی اسکول گوئنگ ہے، آلریڈی وہ موبائل کے ساتھ ان کو نو ہو ہے، ان کو اے آئی کی نو ہو گئی ہے، ٹیکنالوجی کی نو ہو ہے. تو ان کو ایک جسٹ ایک پش چاہیے جو کہ ایک اسکول پرووائڈ کر سکتا ہے، بڑے اچھے طریقے سے پرووائڈ کر سکتا ہے. اور وہیں سے وہ اپنے اسٹارٹ اپس کھڑے کرنے شروع کر سکتے ہیں. ایک اسکول لیول گوئنگ پرسن جو یا کڈ جو ہے وہ ابھی سے اگر اس سائڈ پہ آنا شروع ہو جائے گا ٹیکنالوجی کے سائڈ پہ، اور اے آئی کی یوٹیلائزیشن، ڈفرینٹ ٹولس کی یوٹیلائزیشن کرنا سیکھ جائے گا، تو آئی تھنک ان فیوچر وہی کڈ جو ہے جب بڑا ہوگا، کالج لیول پہ جائے گا، یونیورسٹی لیول پہ جائے گا، تو ہی اور شی از گوئنگ ٹو بی اے ویری گڈ ریسورس فار اے کنٹری. اسٹیم کریکولم کس طرح سے بچوں کو زیادہ امپاور کر رہا ہے یا ان کو سوچنے پر مجبور کر رہا ہے دیٹ دے نیڈ ٹو کریٹ این امپیکٹ، دے نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ان سوسائٹی؟ دیکھیے اس میں نا تھوڑی سی ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں اسکول لیول کے اوپر ہیں، تھوڑا سا ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کا مائنڈ پاور کتنی ہے. جی اب وہ ایک بچہ جو کہ کرنا ہی نہ چاہتا ہو، جو شفٹ ہی نہ ہونا چاہتا ہو، وہ جسٹ اسکول لیول کے اوپر رہنا چاہتا ہو کہ میں نے بس یہ آ کے پڑھا، دیٹس آل، پیپرس دیے، دیٹس آل. اس کے علاوہ اگر کوئی ایک ایسا بچہ جو کہ ٹیکنالوجی کی طرف اچھے طریقے سے شفٹ ہونا چاہتا ہے اور کام کرنا چاہتا ہے، وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک میجر امپیکٹ ڈالتا ہے. وہ اسکول لیول پہ بھی ڈالتا ہے، کالج لیول پہ بھی ڈالے گا اور یونیورسٹی لیول پہ بھی جا کے ڈالے گا. رائٹ. تو اٹس اے گڈ اپرچونیٹی فار دوز کڈس. اور اگر ان کو اسکول لیول کے اوپر اچھی ٹریننگس پرووائڈ کی جائیں، اچھے کوئی انسٹیٹیوٹ پرووائڈ کیے جائیں، تو آئی تھنک کہ آنے والی جنریشن جو خاص طور پہ ہے وہ ایک ٹیکنالوجی لیول پہ بہت اچھا جو ہے ہمیں پاکستان کو لے کے اوپر جا سکتی ہیں. یاسر، کیسے کنکلوڈ کریں گے ٹیک فار گڈ کو؟ جیسے ہم نے ہماری جو کانورسیشن کا جو ایمفیسائز ہم لوگوں نے زیادہ کیا ہے کہ ہمیں کچھ ایسا کریٹ کرنا چاہیے جس کے اندر ہمیں اینڈ رزلٹ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح سے لوگوں کے لیے بینیفیشل ہے. سو آپ کیسے کنکلوڈ کریں گے اس کانورسیشن کو؟ اس کی کنکلوژن سب سے پہلے تو میں یہ نکالوں گا کہ ٹیک فار گڈ بیسکلی اگر ہم نارمل اسٹارٹ اپ کی بات کریں تو ٹیک فار گڈ جو ہے موسٹ امپورٹنٹ اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں. ان اسٹارٹ اپس کو اوکیجنلی ہونا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی ہونا چاہیے، لوکل لیول کے اوپر بھی ہونا چاہیے. انویسٹرس کو ان میں انویسٹ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ اسٹارٹ اپس ہیں جو کہ ان فیوچر آپ کو کسی بھی قسم کا کنزیومر بیسڈ پروڈکٹ پرووائڈ کریں گے جو کہ آپ کو بہت ہیلپ فل ہوگا. وہ چاہے ہیلتھ کیئر انڈسٹری کے اندر ہو، چاہے ٹرانسپورٹیشن انڈسٹری کے اندر ہو، یا چاہے کسی بھی فیلڈ کے اندر ہو. وہ آپ کو، کیونکہ ان کے جو اینڈ رزلٹس ہیں وہ بہت ایکوریٹ ہوتے ہیں، تو جب آپ کو اتنی ایکوریسی کے ساتھ کوئی چیز مل رہی ہو تو آپ ڈیفینیٹلی ٹورڈس اس کے جاتے ہیں لاسٹ میں. تو آئی تھنک سو کہ ان فیوچر ہمیں اس کو کرنا چاہیے، اور جتنے بھی لوکل اسٹارٹ اپس آ رہے ہیں ان کو ٹیک فار گڈ اسٹارٹ اپس کی طرف بھی سوچنا چاہیے، اچھے انویسٹرس لے کے آنے چاہیے اور ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اور کچھ نہ کچھ ایسی پروڈکٹس کنزیومر بیسڈ پروڈکٹس مارکیٹ کے اندر لانچ کرنی چاہیے جو کہ کنزیومر کو ہیلپ فل ہو سکیں. تھینک یو سو مچ یاسر، آپ نے جو انسائٹس ہم سے شیئر کی ٹیک فار گڈ کے حوالے سے، آئی ایم شیور کہ ہماری آڈینس کو اس سے کافی انفارمیشن ملی ہوگی. اور جیسے کہ ہم نے بات کی کہ ٹیکنالوجی ہیز آلویز بین ویری ہیلپ فل فار آل آف اس، لیکن ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے جب ہم کسی بزنس کو انیشیٹ کرتے ہیں، کوئی ماڈل بناتے ہیں ایسا اسٹارٹ اپ کا، تو ہمیں ایک انگریڈینٹ کو لازمی اس پہ شامل کرنا چاہیے، اور وہ انگریڈینٹ ہے کہ سوسائٹی کے لیے ہم کس طرح سے پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں اس میں. اگلے ہفتے پھر ملتے ہیں ایک نئے گیسٹ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. سوشل میڈیا ہینڈلز آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر، آپ فیڈ بیک دے سکتے ہیں، کوئی ٹاپک متعارف کروا سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.